बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। एक मंज़र जो इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ देता है। इजरायली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 20 नकाती अमन मंसूबे को फ़ौरन तस्लीम किया और ऐलान किया कि हम अमन चाहते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद वही इसराइल यू टर्न ले आया। गज़ा जाने वाली इमदादी कश्तियों पर कब्ज़ा, दर्जनों कारकुनान की गिरफ्तारी और आलमी इंसानी हमदर्दी को रोकने की कोशिश की गई। तकरीबन 450 इमदादी कारकुन, जिनमें ग्रेटा थनबर्ग और पाकिस्तानी साबिक सैनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल थे, गज़ा में महसूर अवाम तक खुराक और अद्वियात पहुँचाने निकले, मगर इजराइल अफवाज ने इन्हें बैनुल-अक़वामी पानियों में रोका और गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। स्वीडन ने फौरी रिहाई का मुतालबा किया, तुर्की, फ्रांस और जर्मनी में मुजाहरे हुए, इटली में सबसे बड़ी यूनियन ने हड़ताल की और अरब ममालिक और पाकिस्तान ने भी इस कार्रवाई की सख्त मजम्मत की। यह मंजर इंसानी हमदर्दी और वादों के दरमियान तजाद को बेनकाब करता है। इंसानी हकूक सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि अमल और इखलाकी ज़िम्मेदारी से महफूज रहते हैं। जुल्म के सामने खामोशी मुमकिन नहीं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने, साबिक गवर्नर सिंध हैं। जल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जल साहब, फरमाइएगा, इजराइल ने अमरीकी 20 नकाती अमन मंसूबे की हमायत के बाद ग्लोबल स्मूथ इमदादी फ्लोटेला पर हमला करके 46 ममालिक के 497 शुरका को गिरफ्तार किया। आपके ख्याल में इस जारहाना इकदाम से इजराइल की बैनुल अक़वामी साख को कौन से शदीद धचके लग सकते हैं, या आप ये समझते हैं कि उनको वो बॉदर ही नहीं होते? दुनिया अब क्या सोच रही है क्योंकि अमेरिका उनके साथ है? देखिए, अगर उसको कोई शर्म होती, कोई कवानीन का पास होता, कोई इंसानी जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका कोई ख्याल होता, तो वो ये जो सारी कार्रवाइयाँ करता चला रहा है साल साल से ना कर रहा होता, और उसके खिलाफ खुद अमेरिका में और वेस्टर्न कैपिटल्स में और दुनिया के तमाम मुल्कों में उसके खिलाफ जो है, जो वहाँ जेनोसाइड कर रहा है गाजा में, उसके खिलाफ कितने मुजाहरे हुए। और सबसे बड़ा मिसाल ये है कि यूनाइटेड नेशंस का जब एड्रेस करने गया है वहाँ बेशरम, तो तमाम लोग वहां से वॉकआउट कर गए। ट्रू। खाली हॉल कुर्सियों को वो कर रहा है। आई थिंक कोई लीडर होता शर्म से मर जाता और रिजाइन कर देता कि मेरा ये हाल है कि कोई मेरे मुल्क की बात सुनने को, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो किसी ना इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट को मानता है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल को मानता है, ना वो और हमारे OIC की जो रेजोल्यूशन होते हैं उनको मानता है, और अब लोग धड़ाधड़ उसको फलस्तीन को स्टेट को कह रहे हैं कि हम इसको तस्लीम करेंगे, ना उसके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है। और वो लोगों की इमदाद के लिए फ्लोटिला पहुंचा है। बहुत से मुल्कों के लोग इसमें गए हैं ताकि वह लोगों को ग़िज़ा और दवाएं पहुंचाएं। उस पर हमला करना और उनको लोगों को पकड़ के कैदी बनाना शर्मनाक हरकत है, शर्मनाक। लेकिन उसको शर्म ही नहीं आती। शर्मनाक कहने का फायदा क्या है? बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से तो वो ना किसी माहिदों को मानता है, ना किसी कानून को मानता है। मेरे ख्याल खाली ताकत खुद भी इस्तेमाल करता है, और ताकत की ही जबान समझेगा वो। बिल्कुल जब सही। कोई ताकतवर आएगा उसके ऊपर, और जब वो समझेगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसमें यह भी फरमाइएगा, यूरोपीय और अरब ममालिक भी इस एहतजाज, वहां पर भी एहतजाज शुरू हो चुका हुआ है। क्या ये अवामी गुस्सा आलमी सियासत में आपको लगता है कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकता है और इजरायली सख्त हिकमत अमली को बदलने पर मजबूर कर सकता है? जी, इसको आप कैसे देखते हैं? फिर फिलहाल तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पिछले कई महीनों से इतने बड़े मुजाहरे हुए हैं, यूरोपियन मुल्कों में हुए हैं, अमेरिका के अंदर हुए हैं, जो उनका सपोर्टर है। मिडिल ईस्ट सब जगह कहाँ उसके ऊपर कोई असर हुआ, या अब कौन सा असर देगा? ना वो अमेरिका की बात जब आता है तो नहीं सुनता। ये एक वायदा हुआ था 2 रियासतों का, फलस्तीनी और इजराइल को तस्लीम किया जाना था, और ये कैंप डेविड में माहिदा हुआ था, यासिर अरफात के साथ हुआ था। कौन सा माहिदे पे अमल कर लिया उसने? उसने तो सारी बस्तियों को उजाड़ दिया, उनकी जो थी, लोगों को जबरदस्ती निकाल के वहाँ अपनी कॉलोनियां बनाई हैं, और अमेरिका मना करता रहा, लेकिन वो सुनते ही नहीं किसी की।
बिल्कुल थोड़ा सही। सा उसने सुना था पिछले दिनों, हाँ, ईरान की जब बमबारी इस पर आई थी ना, तब सुना था। और मिसाइल आए थे हम्म। इसके शहरों पे, और, और कुछ यमनियों ने इसके जहाजों पर पोर्ट पे हमला किया था, फिर थोड़ा थोड़ा उसके कान खड़े हो तो कुछ थोड़ा सुनना शुरू हुआ था। अमेरिका से कहा कि भाई इसको बंद करवाओ। हम्म। मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक मजबूत मजबूत एक्शन की जरूरत है इसके खिलाफ, जब ही वो बात समझेगा, वैसे नहीं समझेगा ये। बिल्कुल सही। अच्छा सर, दूसरे पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो आलमी इंसानी हकूक़ के जो ग्रुप्स हैं वो इस मामले को बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं। आपको लगता है कि बैनुल अक़वामी अदालतों तक पहुंचकर इजराइल के लिए कोई कानूनी बहरान पैदा हो सकता है, क्योंकि उस साइड के ऊपर भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट सामने नज़र आ रही है? देखिए जी, बात यह है, हमारा तजर्बा यह है पिछले कई दहाइयों से, और कई सदियों से कहना चाहिए, कि मुसलमानों के खिलाफ एक बुग़्ज़ है कुछ अक़वाम का, खसूसन यूरोपियन अक़वाम का। और उसकी मैं वजह बताता हूँ, वह मिसाल देता हूँ आपको, कि जो कुछ बोजनी में हुआ और जो गुवेनी में हुआ, सर्वेनिया में हुआ, वो यूरोप में हुआ। सिविलाइजेशन का जो बोलते हैं कि हम क्रेडल हैं, और सिविलाइजेशन यहीं पर है, और ह्यूमन राइट यहीं पर है, और हकूक यहाँ पर हैं, और हम बड़े लोगों के सब चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, मज़ाहिब को, ये वो, और ह्यूमन राइट्स को और फ्री स्पीच को। क्या हुआ यूरोप के हार्ट में? कत्लेआम। उनसे कहा गया, लोगों से, मुसलमानों से, कि अपने हथियार दे दो, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, कैंप्स के अंदर आ जाओ और आपको प्रोटेक्शन देंगे, हथियार गिवन कर दो। उन्हें हथियार दे दिए, उन सबका कत्लेआम कर दिया, लाखों लोगों का। ट्रू। कहाँ था यूरोप? क्यों अमेरिका ने इतनी देर से इंटरवीन किया? तो ये आप जो कहते हैं ना कि ह्यूमन राइट्स का वहां पर असर हो रहा है, ऊपर ऊपर से थोड़ा असर हो रहा होगा, वो तो अवाम असर दिखा रहे हैं। हुकूमत तो जो है, हुकूमत जो फैसला करती है वो तो नहीं दिखा रही। बिल्कुल सही। ना अवाम जो वहां पर मुजाहरे कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ, ना उसका कोई बहुत असर लेते हुए नजर आते हैं यूरोपियन यूनियन या दूसरे लोग। बिल्कुल सही। अच्छा सर, हमास ने अमरीकी 20 नकाती अमन मंसूबे में तरमीम का मुतालबा कर दिया है। आपके नज़दीक क्या ये फ़लस्तीनी मौक़िफ़ को मजबूत करेगा या ख़ित्ते में मज़ीद कशीदगी बढ़ाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 3 से 4 दिनों का टाइम लैप्स दिया गया था कि अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद टाइम लैप्स हो जाएगा। इसको आप कैसे फिर देख रहे हैं? आसानी से कोई भी कौम, कोई भी मुल्क, कोई भी लोग अपने डेथ वारंट पर आसानी से साइन नहीं करते। एब्सोल्युटली। मजबूरन प्रेशर में बात दफा कर देते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि हमास हथियार दे दे और यहाँ से गायब हो जाए, और जो गायब नहीं होता वो माफी तोबा करे आइंदा के लिए, और टनल सिस्टम जो बनाया है उसको मिसमार कर दे। टनल सिस्टम क्या है? जिस तरह इसराइल ने तो बहुत बड़ी बड़ी पनाहगाहें नीचे बनाई हुई हैं, एयर कंडीशन, खाना पीना पानी सब कुछ वहाँ है। वो लोग थोड़ा सा मिसाइल आते हैं ईरान से या यमन से तो वो नीचे चले जाते हैं। इनके पास क्या है बचने के लिए? इनके पास ना कोई एयरफोर्स है, ना कोई एयर डिफेंस है। ट्रू। ये उन टनल में चले जाते हैं। अब कहते हैं टनल्स को ही मिसमार कर दो, हथियार भी दे दो। तो भाई फिर क्या होगा? उसके बाद कौन गारंटी आपकी? किसने जो हमेशा गारंटियां देते रहे हैं लोग, कौन सी गारंटी इसराइल ने पूरी की है? इसलिए हमास क्यों माने उसको आसानी से साथ, उसको बिल्कुल जब ठीक तक है। उसमें उसकी मर्जी के मुताबिक, जहां पर उनको भी रहने का हक हो, जहां उनको उम्मीद हो कि कल हमको फलस्तीन के अपना हुकूमत बनाने की इजाजत दी जाएगी, जहां उनको हक हो कि वो आज़ादी के साथ आ जा सकेंगे। तो जब ये इस किस्म की बातें लिखेंगे उसमें, तो तो शायद वो कबूल करेंगे। बिल्कुल ऐसी ही। अच्छा सर, नेतन्याहू के मौक़िफ़ के मुताबिक जो इजराइल है वो फ़लस्तीनी रियासत को कभी तस्लीम नहीं करेगा। तो क्या ये अमन मंसूबा सिर्फ एक यकतरफा स्ट्रैटेजिक मुआहदा आप इसको समझ रहे हैं, और जिसकी नाकामी अगर मैं ये कहूँ कि पहले से ही तयशुदा है तो शायद गलत ना हो? इसको आप कैसे फिर रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए ना, ये बात तो बहुत सालों पहले यासर अरफात के ज़माने में तय पा गई थी, 2 स्टेट्स का जो था, और 2 स्टेट्स के ऊपर ये कायम है। और दुनिया भी जो है उस मायदे को जानती है, और ओवैसी भी जानती है, सराउंडिंग कंट्री अरब ममालिक भी जानते हैं, हर कोई ये बोल रहा है। इस वक्त जो है तमाम जो ममालिक तस्लीम कर रहे हैं इसको यके बाद दीगरे, उनका यही मौक़िफ़ है कि कल को हम इसका स्टेट हुड को हम जो है वो कबूल कर दें कि देयर शुड बी 2 सेपरेट कंट्रीज देयर। ट्रू। तो इजराइल नहीं मानता तो हर धर्मी है, ये वाली बात। ये तो बहुत गलत है। जाहिर है इसका मतलब झगड़ा करना है ना, इसका मतलब कोई एग्जैक्टली।
امن کی طرف جانا، کوئی معاہدہ کرنا، کوئی جینے دو، جینو دو کا حق دینا، وہ نہیں ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر، ابتدائی 21 نکاتی پلان پر فلسطینی ریاست کا ذکر موجود تھا، مگر جب 20 نکاتی پلان آیا تو یہ شق غائب ہو گئی. اب کیا یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجک حکمت عملی آپ اس کو دیکھتے ہیں جو فلسطینی ریاست کے تصور کو بھی کمزور کر رہی ہے؟ جی اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پھر؟ کمزور کیا کر رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب معاہدہ بنا ہے، ہوں پہلے بھی اسرائیل سے کنسلٹیشن ہوئی ہوں گی، جب معاہدہ ان کو فائنل دکھایا گیا تو انہوں نے بولا نہیں آپ یہ چیزیں نکالیں، اس کو کمزور کریں. تو جب یہ ہوا، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کلنٹن صاحب، سوری اپنا ٹرمپ صاحب جو ہے وہ حکومت قائم کریں گے اور ٹیکنوکریٹ ہوں ہاں گے اور بلیئر آئے گا ہاں، وہاں سے. ٹونی بلیئر آئے گا وہاں سے. بلیئر کس لیے آئے گا؟ بلیئر کی کیا خدمات ہیں فلسطین کے لیے، مسلم ورلڈ کے ایگزیکٹلی، لیے؟ وہی بالکل آدمی ہے ٹھیک. جس نے عراق پہ حملہ کر کے تباہ برباد اسے کر دیا تھا، جھوٹے باتیں بتا کر کے وہاں ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے. اب اس کو کس لیے لا رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسا لیڈر موجود نہیں ہے مسلم ورلڈ میں، عرب ورلڈ میں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں کوئی نیوٹرل آدمی نہیں ہے باعزت جس کو وہ لائیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا کولیٹرل ڈیمیج کیا ہے اسرائیل نے امریکن بموں سے، ہتھیاروں سے بٹھا دیا، پورے غزہ کو ختم کر دیا ہے. اب کہتے ہیں کہ عرب ممالک اس کے پیسے دیں گے اس کے ری بلڈنگ کے. بھائی کس لیے؟ ٹرو. آپ نے اس کو ختم کیا ہے، تو آپ عرب کیوں پیسے دیں؟ ایگزیکٹلی. جس نے ختم کیا ہے، نقصان کیا، وہ پیسے دے. اور کیوں دے؟ اس کے بعد یہ کنٹریکٹر اپنے لائیں گے سارے ہاں، اور اپنی جیب میں پیسے ڈالیں گے. یہی ان کا طور طریقہ انہوں نے عراق میں کیا ہے اور جگہوں پر یہ طریقہ استعمال کیا ہے. ویری رائٹ. اچھا سر، سویڈن نے اسرائیل کو سخت وارننگ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ گریٹا تھنبرگ کو اگر 24 گھنٹوں میں رہا نہ کیا گیا تو بحیرہ روم میں سویڈن کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا یہ وارننگ آپ کو لگتا ہے عالمی سیاست اور جو باقی کی سچویشن میں اس میں کوئی سالڈ امپیکٹ ڈال سکتی ہے؟ جی نہیں، مشکل ہے، کیونکہ سویڈن نے وارننگ دی ہے، اچھی بات کی ہے، بہادری دکھائی ہے اور اصولوں کا ساتھ دیا ہے، لیکن ان کے پاس اتنی بڑی نیول پاور نہیں ہے تو اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو چیلنج کر سکے، کیونکہ امریکہ تو اس کی مدد کو وہاں پہ فلوٹیلا ان کا تو میڈیٹرین میں، وہی ایسے فلیٹ جو ہمارے بنگال میں نہیں پہنچا تھا ہماری مدد کو، ان کی مدد کے لیے ہر وقت موجود رہتا ہے وہاں پر، وہ وہاں موجود رہتا ہے. وہاں مشکل ہے کوئی کاروائی ہو. میرے خیال میں تمام ممالک جو ہیں، جو ایک ساؤتھ امریکہ کے ملک نے کیا ہے، جو سیریس ہے وہ اسرائیلی ڈپلومیٹس کو اپنے ملک سے نکال دیں. وہ بولے ہم تعلقات جب قائم کریں گے کہ جب آپ امن قائم کریں گے، جب اصول کی بات کریں گے اور جب آپ قوانین کو مانیں گے، اس وقت اپنے واپس بلاؤ سارے ڈپلومیٹک لوگوں کو، واپس کرو ملک کو، اس کو تو پریشر جب آئے گا اس پر تھوڑا سا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو محمد علی صاحب ایکسپرٹ انٹرنیشنل ریلیشنز ہمارے ساتھ ہوں گے اور اسی پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین، غزہ کے مسئلے میں ایک انتہائی نازک لمحہ آیا ہے جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے پر خطے کے ممالک کے درمیان واضح تقسیم نظر آ رہی ہے. بعض اسلامی ممالک اور قطر نے منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے فلسطینی عوام کے لیے مثبت قرار دیا ہے، جبکہ ایران، عراق، لیبیا اور کچھ فلسطینی گروپس نے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے واشنگٹن میں حمایت کا اعلان کرنے کے بعد وطن واپس آ کر اچانک یو ٹرن لیا، فلسطینی ریاست کے قیام پر اختلاف ظاہر کیا اور غزہ میں فوجی موجودگی جاری رکھنے کا عندیہ دیا. پاکستان اور دیگر مسلم ممالک نے منصوبے کی حمایت کی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی واضح کیا کہ پائیدار امن ہی خطے میں استحکام اور ترقی کی ضمانت ہے. یہ منظرنامہ داخلی اور خارجی دباؤ، سیاسی مفادات اور طاقت کے کھیل کی عکاسی کرتا ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس کا ترجمہ یہ ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو. یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ امت مسلمہ کو اختلافات کی بجائے اتحاد کے ذریعے مضبوطی حاصل کرنی چاہیے.
اور وعدہ خلافی جیسی حرکتیں ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ داخلی اور خارجی دباؤ میں فیصلہ کس طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا محمد علی صاحب نے، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں۔ بہت شکریہ علی صاحب آپ کے ٹائم دینے کا۔ فرمائیے گا، نیتن یاہو نے واشنگٹن میں ٹرمپ کے 20 نکاتی پلان کی حمایت کی مگر واپس آ کر یو ٹرن لے لیا۔ کیا یہ داخلی سیاست کی ضرورت تھی، بین الاقوامی دباؤ تھا، یا مفاداتی قوتوں کا رد عمل؟ کیونکہ رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے کہ نیتن یاہو نے پلان کو ہمارے جنگی اہداف حاصل کرتا ہے قرار دیا تھا، مگر سخت دائیں بازو کے ارکان نے اس کی شدید مخالفت کی۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں آپ نے جو دو آپشنز سامنے رکھی ان دونوں میں وزن ہے اور تیسری بات لیکن یہ ہے کہ دو باتیں میں واضح کرنا چاہوں گا اس پلان کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ یہ کوئی اگریمنٹ ابھی ہو نہیں گیا ہے، نمبر 1 مطلب ابھی ایک آئیڈیا ہے، ایک پلان ہے، لیکن جو متحرک قوتیں ہیں، یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا کی جو سرکردہ سپر پاور ہے امریکہ، یا جو 8 اہم ترین مسلم اور عرب ممالک ہیں وہ اس پروسیس میں شریک ہوئے ہیں۔ تو یہ پروسیس کا انکلوسیو اور جامع ہونا یقینی طور پہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے۔ تیسری بات یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس معاہدے کا مقصد کوئی حتمی یا مکمل جو حل ہے مسئلہ فلسطین کا وہ بھی نہیں ہے۔ اس معاہدے کا مقصد جو ان 8 مسلم ریاستوں کی توقع تھی وہ یہ تھی کہ جو نسل کشی کا عمل اسرائیل نے جاری رکھا ہوا ہے غزہ کے اندر، اس کا سدباب سفارتی ذرائع سے کیا جائے، اور امریکہ سمیت دنیا کا کوئی بھی ملک اگر اس طرح کا انیشیٹو لیتا تو آئی ایم شیور کہ مسلم ممالک جو کہ فلسطینی بہن بھائیوں سے ہمدردی رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے کہ جتنی جلدی انسانی جانیں بچائی جا سکیں اس کو بچانا ضروری ہے۔ یہ تو اس کا پہلا پہلو ہو گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جناب جو اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات ہیں ان کی بھی ایک مخصوص نوعیت ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے اس بات سے قطع نظر کہ کسی کا موقف یا بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب آپ پچھلے 2 سال میں دیکھیں تو 7 ممالک کے اوپر اسرائیل نے جارحیت کی ہے، اور یہ جارحیت حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ ہتھیار جو اس جارحیت میں اسرائیل نے استعمال کیا ہے وہ امریکہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت کو اگر آپ فوری طور پہ اگنور کر دیں گے تو زیادہ غیر جذباتی اور حقیقت پسندانہ انداز میں امریکہ اور اسرائیل کے اہداف کو آپ نہیں دیکھیں گے۔ تیسری بات جو 20 نکاتی پلان ہے، میں پلان کا لفظ یوز کر رہا ہوں، معاہدہ میں نہیں سمجھتا اس کو، اس میں بھی آپ بنیادی طور پہ پابندیاں حماس کے اوپر لگا، حماس کے اوپر ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہیں کہ جناب آپ کا سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہوگا، آپ فوری طور پہ جنگ بندی کریں گے، آپ کمٹمنٹ دیں گے کہ جی اسرائیل کے خلاف آپ کبھی کوئی کارروائی نہیں کریں گے، آپ اپنے تمام ہتھیار حوالے کر دیں گے، اور اگر آپ فری پیسج آپ انخلا بھی جائیں گے ہم غزہ سے تو ہم آپ کو جانے دیں گے۔ بھائی مجھے بتائیں کہ پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے کسی معاہدے پہ تو دو جو متحرک قوتیں ہیں اسرائیل اور حماس، جب تک وہ خود اس سے اگری نہ کریں اس کے کامیاب اور اس کے نافذ العمل ہونے کے امکانات میں کم دیکھ رہا ہوں۔ اور حقیقی میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی بھی سفارتی دستاویز فوری طور پہ منون دونوں متحرک قوتیں جو ہیں وہ نہیں مانتی، اس میں کچھ لے دے ہوتا ہے، کمپرومائز ٹیک ہوتا ہے۔ اگر صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کو 96 گھنٹے دے رہا ہوں، آپ اس کو مان لیں ورنہ اسرائیل آپ کی مزید پھینٹی لگائے گا، تو اس انداز میں کیا وہ ٹرسٹ اور کانفیڈنس اور فیس سیونگ دے رہے ہیں حماس کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ اور آخری بات دیکھیں، میں صدر ٹرمپ کی حکمت عملی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کی سفارتی حکمت عملی یہ ہے کہ ان کے جو قریب مسلم ممالک ہیں جس میں ترکی، قطر اور مصر شامل ہیں، جو کہ ان کے ساتھ بڑے قریبی سیکیورٹی مراسم ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں حماس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، کیونکہ یہی وہ 3 ممالک ہیں جو کہ اپنا اثر و رسوخ حماس پہ رکھتے ہیں۔ حماس کا پولیٹیکل ونگ جو ہے وہ قطر کی اور ترکی کی مرضی سے کچھ لوگ ان کے وہاں پہ مقیم ہیں، اور جو زمینی رسد ہے وہ ان کو سرنگوں کے ذریعے سے مصر سے آتی ہے۔ میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، اس لیے صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں یہ 3 ممالک
حماس کو مجبور کر سکتے ہیں اس پلان کو ماننے پہ. اچھا اس میں یہ جو ٹیگ لائن ایک لگائی جا رہی ہے جس کا بھی آپ بھی ذکر کریں، اس پہ بھی میرا یہی تھا کہ حماس نے جو پلان آیا ہے اس پہ حماس کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو ٹیگ لائن لگائی گئی ہے صدر ٹرمپ کی طرف سے کہ 3 سے 4 دنوں میں آپ اس کو کریں، اس کا وہ پھر آپ اس کا اینڈ رزلٹ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آبویسلی اس میں تو نیت کا فقدان لگ رہا ہے اس پوری سینیریو میں. جو امن کی بات ہو رہی ہے، امن تو ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک پری پلان چیز ہے جس کو ایکسپرٹائٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیے 2 باتیں میں دوبارہ واضح کرنا آپ کے سوال کے جواب میں ضروری سمجھتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ یہ مسئلہ فلسطین کا کوئی دیرپا عالمی قراردادوں اقوام متحدہ کی مرضی سے حل نہیں ہے. یہ ایک پیس کا آئیڈیا ہے، ایک فارمولا ہے جو 8 اہم مسلم اور عرب ممالک کی مشاورت سے صدر ٹرمپ نے تجویز کیا کہ جنگ بندی کی جا سکے، جس کے عوض ان کے جو امکانات ہیں نوبل پیس پرائز کے وہ بڑھ جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ وہ بنجامن نتن یاہو کو بھی یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کی جنگ کیے بغیر اگر میں حماس کو کنونس کروا دوں، مسلمان ممالک کا دباؤ ڈلوا کے کہ آپ کو خطرہ نہیں ہے، تو آپ بھی مان جائیں گے، اور حماس کو بھی ہم یہ کنونس کریں گے جناب اگر آپ مزید جنگ کریں گے تو جتنے فلسطینی رہ گئے ہیں ان کی بھی نسل کشی جاری رہے گی. تو صدر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سب کو میں نے آن بورڈ کر لیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا حماس جو ہے پریکٹیکلی تمام مسلم ممالک کے دباؤ کے باوجود اپنے سیاسی اور فوجی مستقبل سے دستبردار ہونا چاہے گی فلسطینیوں کی جانیں بچانے کے لیے یا نہیں؟ یہ پاسبل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پریکٹیکلی اس کو بھی کوئی فیس سیونگ تو چاہیے ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے جی اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر دیں اور وہ فوراً کر دیں گے. تو اور پھر آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، خود دیکھیں ان کو جو پناہ دی ہوئی ہے قطر نے، قطر کے وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈیل جو ہے ابھی اس میں ترمیم کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حماس کا منوت ان کی کنڈیشن کو ماننے کے امکانات کم ہیں، اور پھر 4 دن کا وقت تو گزرنے والا ہے، 1-2 دن رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد اگر یہ نہیں مانتے تو 4 دن بعد وہ. دوسری بات جو جارحیت اور نسل کشی ہے پچھلے کوئی 3 دن میں اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اس ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ گن جو ہے نا وہ حماس کی کن پٹی پہ رکھ کے ایک آگے اسٹیمپ پیپر رکھا ہوا ہے کہ جی آپ اس پہ سائن کر دیں ورنہ ہم آپ کو گولی مار دیں گے. تو حماس کے پاس 2 چوائسز ہیں، یا تو وہ کیا ڈال دے تاکہ باقی جو ماندہ فلسطینی رہ گئے ہیں ان کی جانیں بچ جائیں، یا پھر وہ سرنڈر کر دیں، اور یا پھر یہ کہ وہ لڑتے رہیں لیکن فلسطینی بھی اسی طرح مرتے رہیں. تو اچھا اس میں مجھے ذرا یہ بھی علی صاحب مجھے ذرا یہ بھی فرمائیے گا کہ قطر اور جو بعض اسلامی ممالک ہیں وہ اس منصوبے کی تعریف کر رہے ہیں، جبکہ بعض اسے تنقید کا ہم دیکھ رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں. اس کو روائٹرز بھی، الجزیرہ بھی یہی چیز کہہ رہا ہے کہ فلسطینی اتحادیوں نے پلان کا خیر مقدم کیا ہے، مگر اسلامک جہاد نے اسے علاقے کو اڑانے کی ترکیب قرار دیا ہے. اس کو پھر آپ کس طرح نریٹ ہوتے دیکھتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو دا مسلم کنٹریز؟ دیکھیں 2 فیکٹرز ہیں. پہلے تو میں بتا دوں حماس کے اندر بھی جو ڈیوائیڈ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جو اس کا پولیٹیکل ونگ ہے جو کہ ترکی اور قطر میں بیسڈ ہے، وہ مذاکرات میں انوالوڈ ہے، شریک ہے، کنسلٹیشن کا پارٹ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ امن کی طرف بڑھا جائے، نسل کشی بند کی جائے. لیکن جو اس کا ملیٹنٹ ونگ ہے جو کہ غزہ میں موجود ہے، جو کہ فزیکلی لڑ رہا ہے اسرائیل سے، وہاں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے ہتھیار پھینک دیں اور اسرائیل کو کمٹمنٹ دیں کہ آپ کے خلاف کبھی جنگ نہیں کریں گے، تو اسرائیل ہمیں کیا جواب پہ، کیا امریکہ اسرائیل کے بہاف پہ یہ کمٹمنٹ دے رہا ہے کہ آئندہ کبھی وہ فلسطین پہ حملہ نہیں کرے گا، اس کی اراضی پہ قبضہ نہیں کرے گا؟ تو ایسی کنڈیشن تو نہیں ہے. ان کی طرف سے جب تک کمٹمنٹ نہ ہو تو حماس کا ملیٹنٹ ونگ ریلکٹنٹ ہے اس کنسیشن میں. اس وجہ سے ان کے درمیان تھوڑا ابھی وقت لگ رہا ہے کنسنسس ڈیولپ ود ان حماس ہونے میں بھی. دوسری بات مسلم ممالک کی جہاں تک بات ہے تو ان پرنسپل پاکستان سمیت تمام مسلم جو دنیا میں رہتے ہیں وہ یقینی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کی جان و مال اور عزت کا تحفظ کیا جائے. اگرچہ جو حتمی اقوام متحدہ کی قراردادوں یا جو اصولی موقع پاکستان کا ہے کہ جناب ایک انڈیپینڈنٹ فلسطینی ریاست ہونی چاہیے جو انکلوسیو ہو، کنٹیگوس ہو، پری 67 کے بارڈرز پہ مشتمل ہو، بیت المقدس اس کا دارالحکومت ہو، یہ جب تک یعنی کہ اس کو اچیو نہیں کیا جاتا
اس کے لیے سفارتی اور سیاسی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر فوری آپ کو موقع ملتا ہے ان کی جانیں بچانے کا تو ایسے کسی آئیڈیا جو کسی کی بھی طرف سے آئے اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ ٹھیک، لاسٹ ذرا مجھے بتائیے گا، جسٹ گاٹ 30 سیکنڈز، پاکستان نے سپورٹ کی ہے لیکن جرنلزم پوسٹ جو ہے وہ رپورٹ کر رہی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے دفاعی معاہدے کے بعد مشترکہ موقف اپنایا ہے اور پاکستان کی پوزیشن پر تنقید بھی سامنے آ رہی ہے، اس کو بھی ذرا اس پہ اپنا انالیسس دیجیے گا۔ دیکھیے اسرائیل کے اندر بھی ایک حسن اتفاق نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر بھی اور مسلم دنیا کے اندر بھی کچھ ایسی دائیں بازو کی جماعتیں ہیں جو مسئلہ فلسطین پہ اپنی سیاست تو کرتی ہیں، عملی طور پہ کچھ نہیں کرتی۔ اسی طرح جو بنجمن نتن یاہو کی کانسٹیٹوئنسی ہے اس کے اندر بھی جو قدامت پرست انتہا پسند جو صہیونی ہیں وہ اس معاہدے کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی 2 سال سے تو ہم جنگ جیت رہے ہیں، فلسطینیوں کی پینٹی میں لگا رہے ہیں، تو اب ان سے اگریمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو فارغ کریں، ان کو بھگائیں۔ اگر آپ ان سے اگری کریں گے تو ہم آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو عجیب سی بات ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی ایک طبقہ اس ڈیل کے خلاف ہے اور مسلم ممالک کے اندر بھی جو لوگ سیاست کرتے ہیں مسئلہ فلسطین پہ وہ بھی اس کے خلاف ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اور ریاستیں یہ چاہتی ہیں کہ فلسطینیوں کی جان مال و عزت کا تحفظ کیا جائے، اور اگر ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسئلہ فلسطین کے اصولی موقف سے دستبردار ہو رہے ہیں یا اس کے لیے پرامن سیاسی اور سفارتی جدوجہد ترک کرنا چاہتے ہیں۔ محمد علی صاحب تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں جی، بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو جاوید حسن صاحب فارمر ایمبیسڈر ہمارے ساتھ ہوں گے، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جی ناظرین، فلسطین کا مسئلہ آج بھی عالمی سطح کا مرکز بن چکا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ اور نیتن یاہو امن فارمولہ پیش کر رہے ہیں، مسلم ممالک کی قیادت مشاورت کر رہی ہے اور پاکستان سمیت پوری امت مسلمہ کی نظریں اس سمت جمی ہوئی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ یہ ٹرمپ کا منصوبہ ہے، ہمارا نہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسے امن کے لیے خوشائند قرار دیا ہے۔ ادھر اپوزیشن اور مذہبی جماعتیں واضح کہتی ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور حماس کو اصل فریق تسلیم کیے بغیر کوئی حل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی 1947 میں فلسطین کی تقسیم کو مسترد کیا تھا۔ سوال یہی ہے، کیا یہ منصوبہ واقعی انصاف لا پائے گا یا تاریخ کا ایک اور دھوکہ ہوگا؟ اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے جاوید حسین صاحب نے، فارمر ایمبیسڈر ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کا۔ جاوید صاحب فرمائیے گا، ٹرمپ نے اپنے 20 نکاتی امن فارمولے کو فلسطین کا حل قرار دیا ہے اور پاکستان نے اس پر اصولی حمایت دکھائی ہے، کیا یہ فارمولہ امن قائم کرنے کی کوشش ہے یا اسرائیل کو عالمی سطح پر تسلیم کروانے والوں کی ایک حکمت عملی؟ پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ٹرمپ نے اپنا 20 نکاتی پروگرام یا پلان دیا ہے اس میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ وہ فلسطین کے مسئلے کا اس میں کوئی حل حتمی طور پہ دیا گیا ہے۔ اس کا فوکس زیادہ غزہ کے اوپر ہے اور اس کے جو اہم نکات وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ سیز فائر ہو، وہاں پر ہیومینیٹیرین ایڈ کو دوبارہ شروع کیا جائے، ان لوگوں کو جو امداد ہے وہ پہنچ سکے، اور ڈی ملیٹرائزیشن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو دوسری طرف جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں ان کا غزہ سے گریجول وڈرول ہوگا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر میرے خیال میں مسلمان دنیا کو یا فلسطینیوں کو یا غزہ کے مختلف فریقوں کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز پہ اعتراض ہو سکتا ہے اور میرے خیال ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ فلسطینیوں کو یا غزہ کے لوگوں کو یا ان کے جو وہاں پہ مختلف نمائندہ گروہ ہیں ان کو کنسلٹ نہیں کیا گیا۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ کوئی وہ جو میں پہلے پوائنٹ بھی میں نے کیا ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کا جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے جس کو UN نے اپروو کیا ہوا ہے، جس کے اوپر اسلامی اور عرب دنیا کی بھی اتفاق رائے ہے، اس کی طرف کوئی حتمی طور پہ کوئی پروگریس کا کوئی راستہ نہیں دکھایا گیا، صرف ویگ سا اشارہ ہے، لیکن وہ میرا خیال میں اتنا ویگ ہے کہ اس سے نتیجہ نکلنا یا اخذ کرنا اس وقت بڑا پری میچور ہوگا اور وہ نہیں ہونے لگا۔ تیسرا یہ جو
جو چیز ہے جس کے اوپر توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں جو غزہ میں حماس کا جو رول ہے بالکل ختم کرنے کی تجاویز دی گئی ہیں کہ حماس کسی شکل میں سیاسی طور پہ یا فوجی طور پہ کوئی اس کی غزہ میں پریزنس نہیں ہوگی، اور ایک نئی وہاں پہ ٹیکنوکریٹس کی اتھارٹی بنائی جائے گی جو اس کے ڈے ٹو ڈے رننگ آف غزہ کا انچارج ہوگی، اور اس کو سپروائز کرنے کے لیے ایک پیس بورڈ بنے گا جس کو ٹرمپ صاحب ہیڈ کریں گے، اور اس میں دوسرے ایسے لوگ ہیں جیسے ٹونی بلیئر صاحب ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے۔ ٹھیک، تو یہ اس تجویز ہی جو ہے پیس بورڈ جو وہ بنانا چاہتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کلونیل پاور جو وہاں سے مڈل ایسٹ سے گئی تھی وہ ایک پھر واپسی کا راستہ اختیار کر رہی ہیں۔ تو دیر از اے سینٹ اور کیا کہنے وف آف یا اسمیل آف ریٹرن آف کلونیلزم ٹو دا ریجن۔ بالکل تو ٹھیک، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر فلسطینیوں کو میرے خیال میں اعتراض ہوگا کافی، اور خاص طور پہ حماس کو ہوگا، اور خاص ایون جو 8 جو مسلمان اور عرب ملک جن کے سربراہوں کو یہ سرکردہ لیڈروں کی ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جس میں انہوں نے یہ ایک پولائٹ طریقے سے یہ واضح کیا ہے کہ یہ جو پلان ہے جو ایشو کیا گیا ٹرمپ کی طرف سے، یہ ٹرمپ صاحب کا پلان ہے، اس پہ ان کی اتفاق رائے نہیں ہے، اور اس کی چیز کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں چھوڑی گئی ہیں، خاص طور پہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف چونکہ کوئی پروگرس کا نہیں دکھایا گیا، تو وہ ان کا خیال ہے کہ اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پلان ہے ہم اس کے اوپر امریکہ کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس کو ایک فائنل شیپ دی جا سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس پوری صورتحال میں ذرا پاکستان کی تھوڑی بات کریں کہ جب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈائریکٹ اسرائیل سے ڈیل نہیں کی، ہم نے ڈائریکٹ امریکہ سے کی ہے، اور امریکہ ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ کر رہا ہے، تو کیا یہ انڈائریکٹ ریلیشن اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مترادف نہیں؟ کیونکہ اب اس چیز کو لے کر پاکستان میں بڑی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ جی، ہم نے یہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ غزہ کے اوپر یا فلسطین کے بارے میں بات چیت کر کے، اور پھر وہ ٹرمپ صاحب چونکہ اسرائیل کے ساتھ ایک کانٹیکٹ میں ہیں تو اس لیے وہ اسرائیل کی ریکگنیشن ہوگی۔ ہم یو این میں ہر سال ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں جس میں اسرائیل کے نمائندے بیٹھے بھی ہوتی ہیں، اور ہم نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے جس میں ہو سکتا ہے امریکہ کے تھرو یا یورپین پاور کے تھرو کوئی اسرائیل کو پیغام دیا گیا ہو یا وہاں سے پیغام دیا گیا ہو، وہ ریکگنیشن نہیں ہوتی۔ ریکگنیشن از اے ویری فارمل کائنڈ آف موو جو اب نہ ابھی تک ہم نے کی ہے، اور نہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کوئی ارادہ ہے۔ آئندہ کیا ہوگا وہ تو حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ اگر فرض کیا یعنی ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ اچھا جی ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے تیار ہیں، جس کے ابھی کوئی آثار نہیں ہے، میں واضح کر دوں، تو اس صورت پہ اگر فرض کیا اس صورتحال میں اگر وہ ایک پیلسٹینین اسٹیٹ اور اسرائیلی اسٹیٹ دونوں ایگزسٹنس میں آ جاتی ہیں، لیونگ ان سیکورٹی اینڈ پیس ود ایچ ادر، تو اس صورت میں پاکستان کی پوزیشن پھر صاف ظاہر ہوگی کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے۔ یہ تو ایون عرب اسٹیٹس نے بیروت سمٹ جو 2003 میں ہولڈ کی گئی تھی بیروت میں، تو اس میں عرب ممالک نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر اسرائیل 1967 کی ٹیریٹری سے ودرا کر لے اور فلسطین کی اسٹیٹ جو ہے ان ٹیریٹریز پہ جس میں ویسٹ بینک اور غزہ آتے ہیں ان کی کہ اس کے قیام پہ ایگری کر لیں، تو پھر عرب اسٹیٹس اسرائیل کو تسلیم کرنے یا ریکگنائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس لیے وہ تو بڑی اسلامی دنیا کی ایک ریکگنائز پوزیشن ہے، لیکن اس وقت تک پاکستان گورنمنٹ نے کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لیا جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس نے کوئی اسرائیل کو کوئی ریکگنائز کرنے کی طرف کوئی قدم اٹھایا۔ اچھا سر، یہ 2 ریاستی فارمولہ کی ابھی کیونکہ ہم بات کریں، اگر حکومت پارلیمنٹ کو شامل کیے بغیر یہ فیصلہ کرتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے اپوزیشن اور اسپیشلی مولانا فضل الرحمان کے اعتراضات کے بعد سیاسی بحران پاکستان کے اندر نہیں کھڑا ہو جائے گا ایک نیا؟ لیکن یہ کچھ ایک لحاظ سے تو یہ جو آبجیکشن ہے اس کو آلریڈی گورنمنٹ نے آج اس کو کافی حد پر اس آرگومنٹ کو کمزور کر دیا ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں اور فارن منسٹر ہیں، انہوں نے ایک اچھی خاصی تفصیلی
تقریر کی ہے پارلیمنٹ میں، جس میں انہوں نے گورنمنٹ کی پوزیشن کو ایکسپلین کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو ٹرمپ کا پلان ہے اس کے اوپر جو عرب اور مسلم ممالک نے تجاویز دی تھی وہ دے ہیو ناٹ بین ٹیکن انٹو اکاؤنٹ ایڈیکویٹلی بائی دا امریکن گورنمنٹ. ٹھیک. تو اسی لیے وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے مسلم اور عرب ممالک کی طرف سے، جو 8 جو انہوں نے پہلے میٹنگ کی تھی ٹرمپ سے، اور انہوں نے اپنے ویوز دیے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر تیار ہیں کام کرنے کے لیے، تاکہ اس پلان کو آگے ڈیولپ کر کے ایسی شکل دی جائے جس میں یہ نہ صرف اسرائیل کے لیے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ عرب ممالک اور خاص طور پہ فلسطینیوں اور غزہ کے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو. وہ بھی میرا خیال میں پارلیمنٹ کو آلریڈی انوالو کر لیا گیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا سر، نیتن یاہو کو عالمی عدالت انصاف جنگی مجرم قرار دے چکی ہوئی ہے. ایسے شخص کے ساتھ کسی امن پلان میں شامل ہونا کیا عالمی انصاف کے اصولوں کے انحراف نہیں؟ کیونکہ اور اس کے بعد جب وہ واپس گئی ہیں اور واپس جا کے انہوں نے انہی 20 پوائنٹس کے اوپر دوبارہ یو ٹرن لے لیا ہے، سچویشن ویسی کی ویسی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے 4 دن کا ٹائم دیا، اس میں سے 3 دن میرے خیال میں گزر گئے ہیں، 2-2.5 دن گزر گئے ہیں، اور کہیں پر کوئی کسی چیز پہ قدغن ابھی تک نہیں ہم نے لگتے دیکھی. جی وہ اس لیے کہ ابھی تک یہ جو پلان ہے، ایک تو جو عرب اور مسلمان ممالک کی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اس سے نظر آتا ہے کہ یہ پلان ابھی فائنل شیپ میں ہی نہیں ہے. دوسرا حماس نے کہا ہے کہ انہوں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے. میرا ذاتی یہ خیال ہے، اسسمنٹ ہے جو غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ نہ تو اس کو ریجیکٹ کریں گے نہ اسی حالت میں ایکسیپٹ کریں گے، بلکہ وہ کہیں گے کہ ہم اس کو پازیٹیولی کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں اگر اس میں چند ایک جو ہیں امینڈمنٹس کی جائیں، پھر اس میں اپنے وہ پوائنٹ آف ویو دیں گے. تو اس قسم کی صورتحال ہوگی. اور اگر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو مزید کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، اس میں کچھ ترمیم کی جائیں، تو اس صورت میں وہ ہو سکتا ہے یہ جو 3-4 دن کی قدغن لگائی گئی ہے، جو ریسٹرکشن لگائی ہے، وہ پھر اس کو ذرا ٹرمپ صاحب اس میں کوئی فلیکسیبلٹی دکھائیں. تو یہ صورتحال ابھی ہے جب تک ایک یہ پلان فائنل شیپ اختیار نہیں کر لیتا. اس کے اوپر کوئی ابھی فی الحال بہت زیادہ حتمی قسم کی پوزیشن لینا کا پری میچور ہوگا. اور بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی مسلمان دنیا جو ہے، اسلامی دنیا جو ہے، عرب دنیا اس پلان کے اوپر ابھی تک پوری طرح متفقہ طور پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل سر، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو اس کے 2 پرسپیکٹیو ہیں، مجھے دونوں پہ ذرا رہنمائی فرمائیے گا. ایک، اگر آزاد فلسطین ریاست کے ساتھ اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے کی نوبت آتی ہے تو ہمارا کیا سٹانس ہوگا، کیپنگ ان مائنڈ قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ 2 ٹوک موقف کہ جب انہوں نے 1947 میں صدر ٹرومین کو خط کے ذریعے بتایا تھا. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے پرسپیکٹیو میں؟ اس کے لیے جو ہم نے دیکھیں ہماری پوزیشن عرصے سے یہ رہی ہے کہ ہم عرب ملکوں کی جو اتفاق رائے ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ عرب ممالک نے بیروت سمٹ میں یہ فیصلہ کر لیا تھا اور کر لیا ہوا ہے، اور وہ بیروت سمٹ کا جو ڈیکلیریشن ہے اٹ از ویل نون. وہ یہ ہے کہ اگر 1967 کی آکیوپائی ٹیریٹریز جو ہے اسرائیل اس سے ودرا کر جائے، جیسے ریزولوشنز UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز ڈیمانڈ کرتی ہیں، اور وہاں پہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام آ جائے ود ایسٹ یروشلم ایز اٹس کیپٹل، تو اس صورت میں عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں گے اور اس کے ساتھ نارمل جو پیسفل ریلیشنز ہیں وہ ڈیولپ کریں گے. تو جب عرب ممالک کر لیں گے تو صاف ظاہر ہے پاکستان اور دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اسی راستے پہ جائیں گے. بالکل صحیح. اچھا سر، یہ جو پلان ہے اس میں تجویز کی گئی ہے کہ بورڈ آف پیس اور عبوری انتظامیہ، کیا یہ فلسطینی خود ارادیت کو محدود کرنے کے راستہ نہیں ہے؟ کیونکہ آبویسلی اگر یہ سچویشن بنتی ہے تو پھر چیزیں آگے تو چلتی نظر نہیں آئیں گی. وہاں پر AP نیوز بھی اسی پر انڈورس کر رہا ہے کہ یہ منصوبہ عارضی انتظامیہ کے قیام اور بین الاقوامی فورس کی تعیناتی کے لیے کیا جا رہا ہے. جی یہ جو آپ نے بالکل درست کہا کہ اس میں فلسطینیوں کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اس پلان میں، اور جو وہاں پہ ایک ٹرانزیشنل یا ٹیمپریری اتھارٹی اور اس کو سپروائز کرنے والا بورڈ آف پیس بھی بنایا جائے گا، اس کی بھی ایک ٹیمپریری ایک ہوگی، شارٹ لیو تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بہرحال عارضی
قسم کی چیز ہوگی، اور یہ ہو سکتا ہے کچھ سالوں تک چلے، 5 سال 10 سال 15 سال، کیونکہ اس میں اتنے مختلف چیزیں ڈالی گئی ہیں پلان میں کہ ان میں سے کچھ تو میچور ہونے میں ان کو میرا خیال میں سالوں سال لگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ فلسطینیوں کی یہ شکایت بجا ہے کہ ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس سے ایسے لگتا ہے جیسے کولونیلزم مڈل ایسٹ میں واپس آ رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور صاف ظاہر ہے یہ چیز نہ فلسطینیوں کے لیے میرا خیال میں ایسی چیز اٹریکٹیو ہوگی، اور نہ شاید اسلامی دنیا اور عرب دنیا کو بھی بڑی پسند آئے۔ بالکل سر، لاز ذرا بتائیے گا، نیتن یاہو اور جو فار رائٹ کولیجن ہے ان کے درمیان تصادم ہم دیکھتے ہیں، کیا یہ جو موجودہ اتحاد پلان کے نفاذ میں آپ کو لگتا ہے یہ سب سے بڑی اس وقت رکاوٹ بھی ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ تو نیتن یاہو خود ہیں۔ آپ کو یہ علم ہی ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ اس چیز پہ مصر ہیں کہ وہ کسی صورت میں اس فلسطینی اسٹیٹ کو نہیں بننے دیں گے، اور اسی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ جو نئی سیٹلمنٹس ہیں ویسٹ بینک ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور کوئی جو ایسی ڈیولپمنٹ، ایسی اسکیم، ایسا پلان یا پرپوزل جس میں ان کو ٹو اسٹیٹ سولوشن کی ذرا کوئی تھوڑی سی اسمیل بھی آ جائے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹرمپ صاحب کا جو پیکیج ہے یا پلان ہے اس میں بڑا وے قسم کا ریفرنس دیا ہے ٹورڈز پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ۔ کوئی اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی یہ پتہ نہیں ہے لگ رہا اس سے کہ بھئی وہ اسٹیٹ ہوڈ ہوگی بھی تو اگر ہوتی ہے اس میں کیا کیا کنڈیشن لگائی جائیں گی، وہ واقعی انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ ہوگی یا کہ ایسے ہی تو دکھاوے کی کوئی چیز ہوگی۔ تو اس لیے یہ پلان میں سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ اس میں پیلسٹینین جو اسٹیٹ ہے، ایک آزاد پیلسٹین اسٹیٹ کی طرف کوئی ایشورڈ طریقہ یا راستہ نہیں دکھایا گیا۔ بالکل صحیح۔ جاوید حسین صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، ویری گریٹفل فار یور ٹائم جی۔ ناظرین، یہ سوال تاریخ کے اوراق میں لکھا جائے گا کہ پاکستان نے فلسطین کے مسئلے پر قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف کو زندہ رکھا یا سیاسی مصلحتوں کے نیچے دفن کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ فیصلہ آنے والی نسلوں کا احتساب بھی بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔